अच्छा, इसमें जैसे सूरह तौबा में, चलिए कुरान पे आता हूँ। सूरह तौबा आयत नंबर 15, इसमें वाज़ेह तौर पे अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग बिना जाँचे छोड़ दिए जाओगे जब तक अल्लाह ताला ने तुम्हें जाँचा नहीं कि कौन जिहाद में हाँ पक्का है, और अल्लाह उसके रसूल और मोमिनों के अलावा किसी को अपना वलीजा नहीं बनाता। यहाँ पे हाँ अगर हाँ हम कोई भी स्कॉलर उठा के देख लें, मिसाल के तौर पे अभी तकी उस्मानी साहब नीचे वाज़ेह लिखते हो, हालाँकि वो सुकूत के हम्म, कायल हैं, लेकिन वो हम्म, लिखते हैं कि ये जो फ़तह मक्का पे मुसलमान हुए उनकी तरफ इशारा है। यानी कि इस आयत से हम्म, वाज़ेह हो गया कि अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है जो फ़तह मक्का मुसलमान हुए हैं, कि तुम्हारी वफ़ादारी का सबूत ये है कि तुम अपने से पहले वाले जो सहाबा उनकी इत्तिबा नहीं नहीं करो, नहीं, उनको वो फ़ॉलो करो। उसका इससे देखिए, वो जो कुछ लोग तशरीह करते हैं कि से फला मुराद है फला मुराद है, उस तशरीह को हम नहीं मानते, वो जो कुरानी आयत में है। हाँ, कि साहब कराम के बारे में इस तरह की जो है बातें हैं, लेकिन इससे क्या ताल्लुक है, हदीस अमल से उसका क्या ताल्लुक है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे इस सूरह तौबा क्योंकि तकरीबन आखिर में नाज़िल हुई है, तो अल्लाह ताला फ़तह मक्का पे वो मुसलमानों को बोल रहा है कि तुम्हें अभी अल्लाह ताला जाँचेगा, तुम्हारी वफ़ादारी देखेगा कि तुम जिहाद में कैसे हो। तो हम्म, यानी कि इसका क्या मतलब है, अल्लाह ताला ने उनकी वफ़ादारी इस बात में मामूर कर दी कि उनसे सीनियर साहब हैं, उनके साथ कैसे वफ़ादारी रहती है। फिर अगर हम नहीं देखें नहीं, क्या ये होता है, अरे भाई वो नहीं, इसका इसका इस हदीस से क्या, वो अलग टॉपिक है। वो इससे ये जो आपने मसला उठाया है, इससे क्या ताल्लुक है उसका? इसलिए ताल्लुक ये है कि वो जो फ़तह मक्का पे जो तुलक़ा हैं, उनकी वफ़ादारी ये है कि अपने सीनियर साहबा का साथ देना, कि उनके खिलाफ खड़े हो जाएँ। हम्म, तो ये कुरान की खिलाफत है कि अगर कोई सीनियर साहबी के खिलाफ लड़ने खड़ा हो गया, क्योंकि अल्लाह ताला उनको हुक्म दे रहा है कि तुम्हें इनके साथ रहना है, इनका साथ देना है, इनके साथ जिहाद हाँ, करना है, ना कि इनके खिलाफ जिहाद करना है, हम्म, जो कि हज़रत अमीर मुआविया ने किया, जो कि बाद के लोगों ने किया। तो नहीं सीनियर साहब देखिए, पहली बात तो ये कि कुरान की जो नस है फतेह मक्का से पहले ईमान लाने, फतेह मक्का के बाद ईमान लाने वालों के, हुँ, उसमें तो साफ साफ अल्लाह ने क्या फरमाया, कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना। हुँ। वो अल्लाह कुल्लन ताला जो नस से साबित, आप जो शरे कर रहे हैं ना, जो एक मिनट वो आयत आयत ला सूरह सकते हैं तौबा आयत सामने, वो नंबर जो, 15। नहीं 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 सी हम नहीं, फतेह मक्का वाली जो आयत है, सूरह तौबा फतेह आयत नंबर मक्का 15। वाली, जो फतेह मक्का से पहले ईमान लाने वाले लोग हैं, जो फतेह मक्का के बाद ईमान लाने वाले लोग हैं, अल्लाह ताला ने क्या 4वीं आयत। फरमाया? हुँ। हाँ, तो मतलब उसमें जो मुझे, हाँ, कुल्लन वादा और हसना है, वो हर नेक अमल के लिए अल्लाह हाँ, ताला की बिल्कुल अल्लाह ने क्या फुल फरमाया कि अल्लाह फरमाया उलाइका आज़म दरजतम मिनल लदीना अनफक़ू बाद व क़ातलू, कि हुँ, इसके बाद जो लोग ईमान लाए और हुँ, क़िताल की, जो जिन्होंने इन्फाक किया अल्लाह के रास्ते में और क़िताल किया, उनका दर्जा पहले वालों का दर्जा बाद वालों से बुलंद है। फिर अल्लाह ने बुलंद। फरमाया वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ताला सही। ने दोनों से अच्छे का वादा किया, अच्छाई का वादा अच्छा, किया। एक एक तो शेख ये है, सरफराज, बाकी दूसरा है कि, एक चीज में से एक जी चीज जी मैं इनसे कंफर्म कर लूं, फिर कंटिन्यू कीजिए आप। ये भाई साहब जो जी जी, सीनियर की बात लाई, चलिए इसी इसी टॉपिक की बात कर लेते हैं। आप मुझे ये बताइए कि उस्मान रज़ियल्लाहु सीनियर है या अली रज़ियल्लाहु सीनियर है? कौन सीनियर है मतलब दोनों उम्र में? में कह रहे हैं या मैं उसमें वही बदरी बोलने वाला होने हूँ। के बदरी होने के हिसाब से? किसी भी बराबर है, एतबार से आप बताइए, कौन सीनियर, बराबर कैसे हैं? बराबर मतलब कैसे हैं? अहले सुन्नत का तो अकीदा है कि सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु है, आप फिर हो गए, उमर रजी हाँ, अल्लाह तआला अन्हु है, फिर उस्मान रजी अल्लाह अन्हु है, फिर अली। इस तरतीब को आप ठीक है। मानते कि नहीं मानते? बिल्कुल, बिल्कुल, ये ऐसी है। मानते हैं ना? जी, जी, तो जी। भाई तो उस हालांकि आप याद रखें, इस तरतीब को खुद अली भी मानते हैं। सही इस बात। तरतीब को खुद अली रजी अल्लाह तआला अन्हु भी मानते हैं। तो हुँ, अली रजी अल्लाह खुद उस्मान बिन अफ़्फ़ान को सीनियर मानते हैं, अपना सीनियर मानते हैं। सही है बात। कि नहीं ये बात? ये बिल्कुल सही सही बात है बात ना? है। हुँ, तो इसी सीनियर के सपोर्ट ही में तो खड़े हुए थे ना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु। कह रहे थे उस्मान बिन अफ़्फ़ान दोनों को कत्ल कर दिया गया है, और अब सब आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, इतने सीनियर सहाबी का साथ देना है। उनका तो स्लोगन यही था कि हम उस्मान का साथ देते हैं, बल्कि आपको मालूम होगा, आप तारीख की किताब पढ़े, इस पूरे गिरोह को उस्मानी कहा जाता था। हुँ, पूरे गिरोह का एक नाम, उस गिरोह में जो जो मानी। लोग शामिल होते थे, बहुत सारे लोग अपने आप को कहते हैं हम उस्मानी हैं, नहनु उस्मानियून, हम उस्मानी हैं, हम उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का साथ देने वाले हैं, हुँ, हम उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का साथ देने वाले हैं। बल्कि वो बाज हदीसें हैं ना, जो मुस्लिम अहमद वगैरह में हदीसें हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया कि इस शख्स का जो साथ देगा वो हक पर होगा, उस्मान बिन सही। अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु को। तो उनका तो पूरा स्लोगन था, ये पूरा मामला यही था कि हम अली रज़ियल्लाहु अन्हु की हुकूमत को तब तक तस्लीम नहीं करेंगे जब तक कि एक सीनियर साहबी के साथ इंसाफ नहीं हो जाता है। हुँ, फिर इसमें आप इसमें कैसे फिर कह मैं सकते हैं कि वो अपने अच्छा सीनियर नहीं, से और लड़ गए वो? हाँ, ये भी देखिए इस हाँ, मसले के एक पहलू को कि हाँ, सीनियर सहाबा दोनों तरफ थे भाई। हजरत हुँ, अमीर हाँ, मुआविया के साथ जो लोग थे, क्या वो सीनियर सहाबा नहीं थे? हजरत तलहा, हजरत मैं जुबैर, ये तो खैर, सीनियर सहाबा में से थे ना। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, इसमें तो इसमें ये हाँ, जो तकलीफ बयान होती दोनों है तरफ सर, सीनियर सहाबा थे, सीनियर सहाबा ऐसा नहीं कि एक तरफ थे, दोनों तरफ थे। बल्कि इसमें अगर आप तकलीफ बयान होती है फहरिस्त फैज़ी भाई। देखेंगे ना, फहरिस्त आप देखेंगे तो सीनियर सहाबा के जो बड़े बड़े नाम है वो आपको, जो हजरत अमीर माविया के साथ थे, वो बड़े बड़े नाम आपको हजरत ये अमीर माविया की ये जो फहरिस्त में दिखाई तहरीक देंगे। थी, ये जो हाँ तहरीक थी,
کہ خون عثمان کا بدلہ لیا جائے. اس تحریک میں جتنے کبار صحابہ شامل تھے اتنے کبار صحابہ اس کے مخالف گروہ میں نہیں تھے. جی نہیں یہ آپ بات فہرست اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو بیشتر سینئر صحابہ اس طرف دکھیں گے. اس میں میں بس دیکھیے اس لیے میں یہ مسئلے اتنے نازک ہے نا, اس کو آپ چھیڑیں گے تو میں اس لیے قرآن پہ چاہ رہا ہوں, قرآن کی بات ہو تو میں یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ بات صحیح, جیسے کفایت بھائی بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ بھی حضرت ان کا حضرت عثمان کی طرف قتال کا بدلہ لینے بات کر رہے ہیں, لیکن بات اور اچھا وہ باقی یہ کہ جو ہم نے اس سے پہلے بھی جو بات کہی نا کہ یہ اجتہادی مسائل ہیں, جب امت پوری یہ بات سمجھی کہ یہ مسئلہ اجتہادی ہے, اس میں دونوں طرف کے لوگوں کو اجتہاد کا اور تعویل کا عذر دینا چاہیے, تو اس کو آپ قرآن کی آیت سے کیسے جوڑ دیں؟ اور سب اور ایک پوائنٹ اور ہے, ایک پوائنٹ اور بھی ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, اس آیت کو جس طرح سے فٹ کر دیا آپ نے کہ علی رضی اللہ سینئر سے ساتھ دینا چاہیے, تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام کی اکثریت نے دونوں میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیا. اگر اس کا یہ مطلب ہوتا ان آیات کا جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینا ہے, پہلی بات دیکھیے ایک بنیادی بات یہ ہے کہ ساتھ دینے کے لیے سامنے والے کے پاس ایسا نہیں ہے. دیکھیے اصل قرآن و حدیث کی اطاعت کرنی ہے. اگر قرآن و حدیث کے خلاف کسی بھی شخص کتنا بڑا سینئر کیوں نہ ہو, اگر یہ لگے کہ وہ ان کے خلاف جا رہے ہیں تو کیا اس معاملے میں بھی کہ ہمیں ساتھ دینا ہے کہیں بھی جا رہے ہو؟ بھائی کوئی کتنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سینئر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن بہت سارے معاملات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اختلاف کیا گیا, ان سے بھی اختلاف کیا گیا, ان کی بات بھی نہیں مانی گئی بہت ساری فقہی مسائل میں. تو جو مسائل اجتہادی ہوتے ہیں اس میں دلائل کی بنیاد پر, اور ایک آدمی کے پاس جو دلائل کی کشش ہوتی ہے اس بنیاد پر ڈیسیجن لیتا ہے, نہ یہ کہ جو سینئر ہے وہ جو بھی کہتے ہیں مان لیں گے. خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے فیصلوں کو نہیں مانا, فقہی مسائل میں کتنی باتوں کو نہیں مانا. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ام ولد کو بیچنے والی جو بات ہے, اس سے پہلے ایک فیصلہ ہو رہا تھا, علی رضی اللہ نے کہا کہ میری رائے ہے آپ ایسا فیصلہ کرو, تو جج نے کیا کہا, کیا آپ کے کہنے پہ فیصلہ کریں گے تو کتنا بڑا ہنگامہ ہوگا, تو کہا نہیں اچھا رہنے دو, میری بات چھوڑ دو, جیسے پہلے کر رہے تھے ویسے کرو. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ کی تھی ابن عباس کے حوالے سے کوٹ کی تھی. اچھا ایک منٹ اس پہ اس آیت کو جو آپ نے پیش کیا ہے, آیت کا ترجمہ آپ پڑھیں نا. ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا. ترجمہ کیا ہے, کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا, حالانکہ ابھی اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جہاد کیا اور اللہ اس رسول کے علاوہ کسی کو جگری دوست نہ بنایا. یہاں پہ جو بات آئی ہے وہ بات آئی وہ سینئر صحابہ کا ساتھ دینا نہیں دینا آیت میں نہیں. آیت میں کیا ہے, جہاد کرنا, اللہ اس کے رسول کو اور مومنین کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ساتھی بنانا. آپ کو کیا لگتا ہے حضرت امیر معاویہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جہاد, یا اللہ کے نبی ایمان لانے کے بعد فتح مکہ کے بعد کیا جہاد میں حصہ نہیں لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا جہاد میں حصہ نہیں لیا؟ یعنی قرآن جو معیار بتا رہا ہے, اگر آپ مان لیں کہ یہ فتح مکہ میں ایمان لانے والوں کے لیے تھا, تو بھی آپ دیکھیں حضرت امیر معاویہ تو بڑے بڑے, سوال سن لے جواب سن لے پورا, کہ بڑے بڑے مارکوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شریک رہے, اللہ کے نبی کی وفات سے پہلے بھی, اللہ کے نبی کی وفات کے بعد بھی. فتح قسطنطنیہ اور اسلامی حدود کو بڑھانے کے لیے خود حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں جو جہاد ہوا تو وہ تو جہاد میں شریک رہے. جو حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا قول ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جو انہوں نے جہاد کیا, اس جہاد میں ان کے اونٹ کے, ان کے گھوڑے کی ناک میں جو دھول گئی, اس دھول سے بھی جو ہے نا, وہ دھول بھی جو ہے وہ افضل ہے عمر ابن عبدالعزیز سے, جو حضرت امام دھرم نے جواب دیا تھا. تو انہوں نے جہاد بھی کیا, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے ساتھ دوستی رکھی, کفار سے بغض رکھا. تو قرآن مجید جو معیار قائم کرتا ہے, اگر مان لیں کہ یہ فتح مکہ کے وقت ایمان لانے والے لوگوں کے لیے, تو اس پر ایک دم کھڑے اترے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اس پہ میں یہی بول رہا تھا کہ اس میں یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں بات صحیح ہے کہ جیسے بہت میں بعد میں مارکے ہوئے ہیں, لیکن یہ واضح کہ مان لیجیے حضرت عثمان کے لیے لڑ رہے تھے, اور جیسے کفایت صاحب نے ایک ویڈیو میں اپنی ایک حدیث بھی کوٹ کی تھی سپورٹ کرنے میں, کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ صرف اس وجہ سے حضرت امیر معاویہ مطلب کوٹ حدیث ہے کہ بخش دیے جائیں گے کیونکہ وہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں, ایک حدیث ہے اس طرح سے, اور ابن عباس کوٹ کرتے ہیں. حالانکہ ابن عباس خود جو ہے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ نہیں تھے, اور پھر کئی اسکالرز کہتے ہیں کوئی بھی بدری صحابہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ نہیں تھا, جو مضبوط طریقے سے ثابت ہے, کوئی بھی بدری صحابہ ان کے ساتھ نہیں تھا. اصولی بات یہ ہے کہ اگر مان لیجیے نہیں, یہ کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کوئی بدری صحابہ؟
یہ کس بنیاد نہیں پہ نہیں کہہ نہیں رہے نہیں ہیں؟ آپ امیر نہیں 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 یہ اصل میں آپ امیر معاویہ کے نام سے اس اختلاف کو دیکھ رہے ہیں. یہ اختلاف یہ اصل میں ایک تحریک ہے جس کی شروعات جنگ جمل سے ہوئی اور معاملہ جنگ صفین تک پہنچا. یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اکیلی تحریک نہیں تھی. اس تحریک کے بانی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نہیں ہے. اس تحریک کی مطلب ایسا نہیں کہ اس تحریک میں صرف امیر معاویہ کا نام ہے. اس تحریک میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے. اس تحریک میں طلحہ مبشر بالجنہ ان کا نام ہے. اس تحریک میں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے. اس تحریک میں مبشر بالجنہ جو جنتی صحابی ہیں ان کا نام ہے. پہلی بات ان کا اتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں ان کی یہ تحریک ہے. تو اصل یہ تحریک ہے کہ خون عثمان کا بدلہ لیا جائے. اصل یہ نہیں کہ علی رضی اللہ عنہ سے مقابلہ کیا جائے. وہ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے نا کہ آپ بدلہ لے لیجیے, ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. کہاں وہ اطاعت سے بھاگ رہے تھے, کہاں وہ سپورٹ سے بھاگ رہے تھے. لیکن ان کی مانگ تھی کہ جو ایک سینئر صحابی ایک بڑے صحابی کا قتل ہو گیا ہے, وہ بھی میدان جنگ میں نہیں کسی اختلاف اپنے گھر میں جا کے, تو اتنا بڑا حادثہ ہوا کہ پورے ایک خلیفہ کو قتل کر دیا گیا, تم کو ایسے چھوڑ دیا جائے. یہ ان کی مانگ تھی. یہ کہاں علی رضی اللہ عنہ کے خلاف تھے یہ لوگ. ٹھیک میں چلیں اس پہ میں اس کا اینڈ کرتا ہوں اس والے کو. میں اس والی بات پہ آتا ہوں آپ کے, ورنہ بڑھتا رہے گا. کہ ایک تو الباغیہ والے پہ آپ نے نتیجہ نکالا کہ اور خارجی سے یہ جو کہا نا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھیے عبداللہ بن عباس, حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جو جو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے, ان دونوں نے کسی ایک چونٹی کو مارا ہوا, آپ اس کو پروف کر دیجئے. بھائی یہ لوگ تو سمجھا رہے تھے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے, اور یہ بادل نخواستہ چلے گئے. آپ خود دیکھیں کہ یہی معاملہ ادھر بھی ہے. یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ گئے, کیا انہوں نے ایک چونٹی مارا؟ انہوں نے کہا میں نے کسی کو نہیں مارا, کسی کو ہاتھ نہیں لگایا. تو یہ بڑا عجیب معاملہ ہے جس کو لوگ فراموش کر دیتے ہیں کہ اس لڑائی کے وقت جو صحابہ شریک تھے ان کی تعداد ایک تو 30 کے برابر بھی نہیں تھی. دوسرا اس میں جو گئے بھی دونوں طرف سے, اس میں کئی ایک ایسے تھے جو دباؤ میں چلے گئے کہ بھائی ان کے ساتھ رہتے چلے گئے. جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ چلے گئے لیکن لڑائی میں حصہ نہیں لیا. حسن رضی اللہ عنہ چلے گئے, لڑائی میں حصہ نہیں لیا. تو ان لوگوں نے لڑائی میں بالکل سارے کسی کو نہیں مارا, بلکہ سمجھاتے رہے کہ لڑائی نہیں کرنا چاہیے. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے والد صاحب کو روکتے رہے نا کہ نہیں لڑنا چاہیے. بلکہ وہ روایت ہے, میں نے اس لیکچر میں بھی کوٹ کیا ہے کہ جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, تو کہا کہ یہ تو ٹھیک نہیں لگ رہا ہے. یہ تو حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم تو اسی بات سے منع کرتے تھے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن تو یہ نہیں کہ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاویہ کا ساتھ نہیں دیا. انہوں نے معاویہ کا ساتھ نہیں دیا, انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کا بھی ساتھ نہیں دیا, لڑائی میں ساتھ نہیں دیا, ساتھ میں گئے لیکن لڑائی میں حصہ نہیں لیا ان لوگوں نے. جی ٹھیک چلیں, الباغیہ والے پہ میں کٹ شارٹ کر لیتا ہوں. آپ نے یہ نتیجہ نکالا تھا اپنی ریسرچ میں کہ الباغیہ سے مراد خارجی ہیں. حالانکہ جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تمام حدیثیں تو معلوم چلتا ہے کہ جب بھی خارجی کو قتل کرنے کے بارے میں اللہ کے رسول بیان کر رہے ہوتے ہیں, جیسے مثال کے طور پر ایک بہت مضبوط حدیث ہے کہ سب سے بہتر شہداء وہ ہیں جو خارجیوں کے ہاتھوں شہید ہوں گے, سب سے بہتر غازی وہ ہیں جو ان کو شہید کریں گے. تو جب بھی خارجیوں کے بارے میں اللہ کے رسول بشارت دے رہے ہوتے ہیں تو اس طرح سے دے رہے ہوتے ہیں, وکٹوریس ہو کے اللہ کے اس طرح سے کہ یہ کام کرنا ہے. لیکن جب حدیث عمار پڑھتے ہیں, چاہے خیر 2812 نہیں, مسلم میں بھی ہے اور یہ اور جگہ بھی ہے, تو اللہ کے رسول افسوس کا بات کر رہے ہوتے ہیں حضرت عمار کی طرف کہ وہی ہا عمار. تو یہ دونوں خارجیوں کے جو طریقہ کار ہے جس پہ رسول خارجیوں کے بارے میں بیان کرتے تھے, یہ تم میں سب سے بہتر وہ ہوگا جو ان کے خلاف کرے گا, وہ خارجیوں کا طرز عمل یہاں نہیں ملتا, نہ 2812 میں ملتا, کہ کسی کوئی 447 ملتا, کسی میں نہیں ملتا. تو یہاں پہ صرف یہ قیاس کرنا ہے کیونکہ خارجی حضرت عثمان والے تھے, تو یہ قیاس تو ہو سکتا ہے کیونکہ اس بنیاد پہ تو کل کو یہ بھی قیاس کر سکتا ہے کوئی کہ حضرت ابو بکر کے خلاف جو پہلے وہ کیا تھا وہ بھی وہ تھے باغی تھے, کیونکہ حضرت ابو بکر کے خلافت کے خلاف یہ قیاس نہیں ہے, یہ مسلمہ حقیقت ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو لوگ گئے, کیا وہ خارجی نہیں تھے؟ وہ خارجی تھے, لیکن حضرت ابو بکر کے خارجی خلاف کیا مطلب کوئی قبیلہ ہے, کوئی قبیلے کا نام خارجی ہے؟ خارجی ایک ایکٹیویٹی ہے نا, یا کسی قبیلے کا نام خارجی ہے؟ ایکٹیویٹی ہے. تو وہ جو ایکٹیویٹی جو خلیفہ کو گھر میں گھس کے جو ہے جو قتل کر دیتے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ خارجیت نہیں ہے, یہ خارجیت نہیں ہے. اور ایک ہوتا ہے نا کہ ایک سامنے ایک ہوتا ہے کہ ایک دیکھیے آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کا اظہار کیا, خود جو ہے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آگے جو حدیث ہے صحیح بخاری میں جہاں ریپیٹ ہوئی ہے, علی مرزا اس کا حوالہ نہیں دیتا, 28 بار کا حوالہ دیتا, جہاں عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی پناہ, فتنوں سے اللہ کی پناہ. تو جو آپ دکھانا چاہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا افسوس, آپ یہ بھی بتائیے خود ان کا بھی افسوس ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شہادت پہ افسوس تو ہے ہی, اس شہادت پر خود عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی افسوس ہے.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، فتنوں سے اللہ کی پناہ. تو دیکھیے وہ جو آپ بتانا چاہتے ہیں کہ خوارج سے جا کے لڑے، یہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نہیں تھا کہ خوارج کے مقابلہ کر رہے تھے، خوارج سے لڑ رہے تھے یہاں پہ جب ان کی شہادت ہوئی. وہ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ سے لڑ رہے تھے، لیکن انہی کے گروہ میں تھے خوارج سے، انہوں نے قتل کیا ان کو. تو یہ سین الگ ہے. نہیں وہ معاملہ ایسا نہیں کہ خوارج ایک ہوتا ہے جیسے علی رضی اللہ عنہ نے خوارج سے قتال کیا. اب بالکل کلیئر تھا کہ اس طرف کا گروہ علی رضی اللہ عنہ کا سامنے خوارج موجود ہے، لیکن یہ جو دونوں گروہ تھا نا، یہاں خوارج چھپے ہوئے تھے، یہاں خوارج چھپے ہوئے تھے. یہاں ایسا نہیں تھا کہ سامنے خوارج ان کا پورا ٹائٹل لے کے کھڑے ہوئے ان سے جا کے بھڑنا ہے. اس میں تو چھپے ہوئے تھے، خود عمار رضی اللہ عنہ کے گروہ میں چھپے ہوئے تھے. بلکہ عمار رضی اللہ عنہ کی روایت میں نے اپنے لیکچر میں کوٹ کیا، وہ خود کہتے تھے ان مصلحین علی الحق، ہم میں سے جو اصلاح والے وہ حق پر ہیں. وہ خود محسوس کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ جو ہے جو باقی لوگ جو ہے گھسے ہوئے ہیں. تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یعنی ایک خوارج سے جو ہے شانہ بشانہ جو قتال کر رہا ہے، لڑ رہا ہے، اس کی معاملہ الگ ہے. اور ایک کوئی خارجی چپکے سے آ کے کسی کو مار دے، کسی کو شہید کر دے سازش کر کے، وہ معاملہ الگ ہے. اچھا کفایت بھائی، یہ جو بات کہہ رہے ہیں، ایک لائن میں بولوں گا، یہ جو بات کر رہے ہیں بھائی، اگر یہ بات اتنی کلیئر تھی کہ باغی گروہ سے مراد، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ گروہ ہے، تو اگر یہ بات کلیئر تھی اور اس میں کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا صحابہ کرام نے اس وقت اس کو سمجھا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اس کو سمجھا؟ کیا اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا اپنے حق ہونے کے؟ کیا دیگر، جب اس حدیث کا یہی مطلب تھا تو دیگر صحابہ کرام کے پاس جو ہے یہ حدیث موجود تھی، اس حدیث کی روشنی میں اور کلیئر ہو جاتا. شعبان بھائی صرف یہی نہیں، شعبان بھائی عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد تحکیم کے لیے علی رضی اللہ عنہ راضی ہیں. سوچیے، شہادت عمار کے بعد واقع تحکیم شہادت عمار کے بعد پیش آیا اور تحکیم کے لیے راضی ہیں. آپ سوچیں یہ کیسے ممکن ہے؟ شہادت عمار کے بعد بھی یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ جیسے مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ اس جنگ میں شہادت عمار رضی اللہ عنہ کا شہید ہونا نے پورا فیصلہ کر دیا. کوئی فیصلہ نہیں کیا، یہ جھوٹی بات ہے. کسی صحابی نے نہیں کہا کہ ان کی شہادت نے فیصلہ کر دیا، ورنہ وہ تحکیم کا واقعہ پیش ہی نہیں آتا. وہ جو سارے صحابہ کرام جو ہے الگ ہو گئے تھے، یہاں علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ نہیں دے رہے تھے. اس میں مبشر بالجنہ صحابی سعد بن ابی وقاص جو جنتی صحابی ہیں، بلکہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا تھا شروع میں نا کہ سینئر صحابہ کا ساتھ نہیں دے رہے. ارے بھائی، اس وقت کے جتنے بڑے بڑے علماء تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جو بڑے بڑے حدیثوں کے راوی ہیں، کبار صحابہ ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، یہ جتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں وہ سب سعد بن ابی وقاص کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ دونوں میں سے کسی کا ساتھ نہیں دے رہے. میں اس پہ یہی بولوں گا، جسے شعبان بھائی نے بولا تھا کہ اگر یہ حدیث اتنی واضح تھی تو کیوں، ہاں، تو وہ حدیث اتنی واضح تھی تو آخر اس حدیث کی بنا پر، یعنی اس وقت شہادت کے بعد اس وقت یہ معاملات کیوں نہیں بدلے؟ اس کا جو آج نتیجہ نکالا جا رہا ہے وہ نتیجہ اس وقت کیوں نہیں نکالا گیا؟ اسی کی مثال میں ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں کہ جنگ جمل کے دوران ایک صحابی بولتے ہیں کہ مجھے ایک حدیث نے بڑا فائدہ دیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ کوئی عورت جب کسی قوم کی امام بن جائے تو وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوگی، لہٰذا میں نے جنگ جمل حضرت علی کا ساتھ دیا. حالانکہ یہ حدیث میں صرف انہی صحابہ کی کا تفرد ہے، اور اگر یہ حدیث اتنی ہی واضح تھی اما عائشہ کی تو باقی صحابہ جو دوسری طرف قتل ہو گئے تو ان کو اس حدیث کا علم نہ تھا. تو لہٰذا ایک حدیث جو ہوتی ہے وہ خبر ہوتی ہے، اور خبر نہیں، اس میں بھی یہ سمجھنا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فوج کی قائد ہیں، قیادت کریں، نہیں، وہ لشکر میں شریک تھی. ایسا نہیں کہ فوج کی کمانڈر تھی، وہ آگے بڑھ کے سب کو لیڈ کر رہی تھی، ایسا نہیں ہے. اس تحریک میں وہ شامل تھی. جی، لیکن ایک صحابی نے اس لیے وہ حدیث فٹ نہیں ہوتی وہاں پہ، وہ حدیث نہیں فٹ ہوتی ہے جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہاں پہ فٹ نہیں ہوتی ہے. جی، ہاں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک صحابی نے اس سے ایک نتیجہ نکالا اور پھر انہوں نے نہیں لڑے. کوئی نتیجہ نہیں نکالا بھائی. اگر وہ نتیجہ تو سارے، اگر وہ حدیث کو فٹ ہوتی ہے نا تو سارے، وہ لڑائی ہی نہیں ہوتی، وہ لڑائی ہی نہیں ہوتی. میں سمجھ گیا، اس حدیث سے بھی وہ نتیجہ نہیں نکالا، اور یہاں بھی کسی نے نتیجہ نہیں نکالا اس حدیث سے.